अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्रेंड्स, तरबियत सीखो चैनल पर खुश आमदीद। PST और JEST की प्रिपरेशन के हवाले से, जनरल नॉलेज पाकिस्तान के हवाले से, खुसूसन सूबा सिंध के हवाले से कुछ अहम मालूमात आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। उम्मीद है इंशाअल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ अहम सवालात पाकिस्तान और खुसूसन सूबा सिंध के हवाले से, और ये सवालात मैंने निकाले हैं सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड का। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो बुक है नेट पर भी दस्तयाब है, 4 क्लास की SST की बुक से निकाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, thousands years ago people used stone made weapons for prey and cut wood. This period called Stone Age. पत्थर का दौर कौन सा कहलाता है? जब लोगों ने पत्थर के हथियार तराशे और पत्थर के हथियार बनाकर लकड़ी और शिकार के लिए इस्तेमाल किए, वो पत्थर का दौर कहलाता है। नंबर 2, many years later make houses of woods and mud bricks called New Stone Age. पत्थर का नया दौर कौन सा कहलाता है? जब लोगों ने मिट्टी की ईंटों से घर बनाए और लकड़ी से घर बनाना शुरू किए आहिस्ते आहिस्ते तरक्की करके, तो ये जो दौर है ये न्यू स्टोन एज कहलाता है। नंबर 3, फर्स्ट सिविलाइजेशन ऑफ सिंध, द इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंध की पहली तहजीब कौन सी है? वादिये सिंध यानी दरियाए सिंध की तहजीब। नंबर 4, सेकंड सिविलाइजेशन ऑफ सिंध इज़ द आर्यंस। दूसरी तहजीब जो सिंध की है वो आर्या तहजीब है। नंबर 5, टाउन्स एंड किंगडम्स आर आर्यंस पीरियड, यानी आर्यों के दौर में, आर्या समाज के दौर में ही टाउन्स और किंगडम्स वजूद में आए। पीपल्स डिवाइडेड अकॉर्डिंग वर्क। आर्या के दौर में लोग तकसीम किए जाते थे उनके काम के मुताबिक। कास्ट सिस्टम वाज इन आर्यन पीरियड। जो कास्ट सिस्टम था, ज़ात पात का जो निज़ाम था, ये भी आर्या दौर में था। मेन कास्ट्स, अब उस वक्त की जो अहम ज़ातें थी वो कौन सी थी? मेन कास्ट्स, अहम जो ज़ातें थी वो 4 थीं: ब्राह्मण्स, कश्तरीस, वैश्यस, शूदर्स। ब्राह्मण, कश्तरी, वैश्य और शूदर। नंबर 9, हाईएस्ट ब्राह्मण्स, जो सबसे ऊंची ज़ात थी वो ब्राह्मण थी। और ब्राह्मण में कौन कौन थे? प्रीस्ट्स, स्कॉलर्स, फिलासफर्स। पादरी, उलमा और जो फ़लसफ़ी अक्लमंद लोग थे वो ब्राह्मण ज़ात में आते थे और सबसे ऊंची ज़ात थी। सेकंड, कश्तरीस, दूसरी ज़ात कश्तरी थी। उसमें कौन लोग थे? वॉरियर्स, लीडर्स, रूलर्स। लड़ाका यानी फ़ौज कह लें, लीडर्स और जो हुकूमत वाले थे, हुकूमती अहदेदारान, वो लोग कश्तरीज में आते थे। थर्ड थी वैश्यस, तीसरी ज़ात वैश्य थी। इसमें मर्चेंट्स, क्राफ्ट्स, फार्मर्स थे, यानी ताजिर लोग, हुनरमंद और किसान। चौथी ज़ात जो थी, फोर्थ वाज शूदर्स। चौथी ज़ात को शूदर कहा जाता था और उसमें लेबर्स और सर्वेंट्स थे। उसमें वो लोग थे जो कि मजदूरी करते थे और दूसरी ज़ातों के लिए नौकर होते थे, ये शूदर्स कहलाते थे। लेकिन पांचवी भी एक जो है वो ज़ात थी जिसका यूँ समझे कि वो ऐसे लोग थे, ऐसा एक तबका था जो कि ज़ात में आता ही नहीं था। वो था दलित्स यानी अछूत। इनको कहा जाता था अनटचेबल, आउट ऑफ कास्ट, यानी ज़ात पात से दूर, और इनको छूना तक गुनाह समझा जाता था। अनटचेबल, जिनको टच भी नहीं किया जा सकता, ऐसे गंदे समझे जाते थे। और इसमें कौन लोग थे? जो कि
یوں سمجھیں کہ صفائی ستھرائی کا کام دیتے، جو ہے وہ واش وغیرہ کی صفائی کا، ندی نالوں وغیرہ کی صفائی کا، گٹر وغیرہ کی، اور جو مردار جانور ہیں ان کو ٹھکانے لگانے وغیرہ کا کام جو ہے وہ یہ کرتے تھے. تو ان کو اچھوت کہا جاتا تھا، دلتس کہا جاتا تھا. نمبر 14، محمد بن قاسم کیم ان سندھ 712 AD. 712 عیسوی میں محمد بن قاسم آئے. اب یہ عربوں کا دور شروع ہو رہا ہے، اس کے حوالے سے کچھ جو ہے پوائنٹس ہوں گے. کاز آف اٹیک، محمد بن قاسم کے حملے کا کیا جو ہے وہ راز تھا، کیا وجہ تھی. پائریٹس اٹیکڈ ٹریڈ شپ، جو ڈاکو تھے انہوں نے حملہ کیا تھا تجارتی جو ہے وہ بحری جہاز پر. ہیلڈ ایکسپینسو گفٹس فرام رولر آف سری لنکا فار حجاج بن یوسف، اور انہوں نے وہ قیمتی تحائف اپنے قبضے میں کر لیے ڈاکوؤں نے، جو کہ سری لنکا کے حکمران نے حجاج بن یوسف کو بھیجے تھے. اس وقت کیا ہوا پھر. نمبر 17، رولر آف سندھ واز راجہ ڈاہر. اس وقت سندھ کا جو رولر تھا وہ راجہ ڈاہر تھا. نمبر 17، رولر آف سندھ واز راجہ ڈاہر. نمبر 18، محمد بن قاسم اٹیکڈ دیبل وتھ کیٹاپلٹ. محمد بن قاسم نے سب سے پہلے جو ہے وہ بندرگاہ دیبل جو ہے وہ ایک بندرگاہ ہے، اس وقت بندرگاہ تھی، تو وہاں جو ہے دیبل پر جب حملہ کیا تو وہ اس نے منجنیق کو استعمال کیا، منجنیقوں سے اس نے حملہ کیا تھا. نمبر 19، سندھ ریمینڈ پروونس فار 312 years till 1014 AD. سندھ عربوں کا صوبہ رہا تقریباً 312 سال، اور یہ تقریباً 1014 عیسوی تک، یعنی 1014 عیسوی تک، 712 سے لے کر 1014 عیسوی تک تقریباً 312 سال عربوں کی حکومت کا ایک صوبہ رہا سندھ. نمبر 20، غزنوی رولڈ، غزنویوں نے حکومت کی 1026 to 1050، 1026 سے 1050. اب جو مختلف حکمران اس سندھ پر حکومت کر چکے ان کا دور بتایا جا رہا ہے. میرے خیال سے تو یہ بہت اہم ہے کہ ان کے رول جو ہے ان کی جو ہے وہ دور حکومت کو جانا جائے کہ کس نے سندھ پر کتنا وقت حکومت کی. چلیے، سیکنڈ سومراز، اس کے بعد پھر سومروں نے حکومت کی 1050 to 1351، 1050 سے 1351، تقریباً 300 سال تک سومروں نے حکومت کی. اس کے بعد سماز 1351 to 1520، سموں نے حکومت کی 1351 سے 1520. دین ارگون اینڈ ترخان، پھر ارگون اور ترخان جو ہے وہ انہوں نے حکومت کی سندھ پر، کب سے 1520 سے 1551 عیسوی تک، 1520 to 1591. پھر مغلوں نے حکومت کی 1591 to 1701، 1591 سے 1701 عیسوی تک، یعنی تقریباً یہ 100 اور کچھ سال بنتے ہیں، 107-8 سال بنتے ہیں. اس کے بعد کلہوراس، پھر مغلوں کے بعد جو ہے وہ کلہوروں نے حکومت کی 1701 to 1783، 1701 سے لے کر 1783 عیسوی تک. دین ٹالپرز، پھر ٹالپروں نے حکومت کی 1783 to 1843، 1783 سے لے کر 1843 عیسوی تک. یہ مختلف دور حکومت مختلف حکومتوں کے گزرے ادوار جنہوں نے سندھ پر حکومت کی. ناؤ نمبر 21، in 1026 AD conquered سندھ، 1026 عیسوی میں سندھ کو کس نے فتح کیا؟ محمود غزنوی نے. 22، نمبر 22، the سومراز ruled over سندھ، سومروں نے حکومت کی سندھ پر 300 years، 300 سال. نمبر 23، the Samars conquered سندھ ruled 175 years، سموں نے جب سندھ کو فتح کیا تو انہوں نے 175 سال حکومت کی. نمبر 24،
The tomb of Mirza Isa Tarkhan at Makli Thatta. مرزا عیسیٰ خان ترخان کا مقبرہ مکلی ٹھٹا میں ہے. 25. مغل کانکرڈ سندھ 1591. اکبر. مغلوں نے سندھ فتح کی 1591 عیسوی میں 1591 میں. اور کس نے کی؟ اکبر بادشاہ نے سندھ کو فتح کیا تھا. نمبر 26. حیدرآباد واز کیپٹل آف سندھ ان کلہورا. حیدرآباد سندھ کا دارالحکومت تھا. سندھ کا دارالحکومت تھا حیدرآباد. کس کے دور میں؟ کلہوروں کے دور میں. نمبر 27. برٹش forcibly took over control of Karachi from Talpurs in 1839. برطانوی حکومت نے، انگریزوں نے زبردستی کراچی پر قبضہ لیا ٹالپرز سے، اور وہ 1839 عیسوی میں. میانی وون برٹش. میانی کی جنگ جیتی برطانیہ نے، یعنی انگریزوں نے. میانی کی جنگ ہوئی تھی انگریزوں اور ٹالپروں کے درمیان حیدرآباد کے قریب، لیکن وہاں جو ٹالپرز کو شکست ہوئی اور یہ جنگ انگریزوں نے جیت لی، جس کی وجہ سے پھر پورے سندھ پر انگریزوں کا راج ہو گیا، انگریزوں کی حکومت ہو گئی. نمبر 30. برٹش انٹروڈیوسڈ. برطانوی حکومت نے کیا متعارف کروائے؟ ماڈرن ٹرانسپورٹیشن، جدید مواصلات، یہ جو ہے وہ ٹرانسپورٹیشن کا نظام، یعنی روڈز وغیرہ، یہ وہ ٹیلی گراف، کینالز، اسکولز، کالجز، کورٹس، پولیس اسٹیشنز. یہاں پر یہ ساری کی ساری چیزیں انگریزوں نے متعارف کرائیں. نمبر 31. کوٹری ریلوے برج، سکر براج، کے ایم سی بلڈنگ کراچی، سیشن کورٹ بلڈنگ حیدرآباد، ایمپریس مارکیٹ کراچی، فریر ہال کراچی، بلٹ بائی برٹش. اوپر جو تمام بلڈنگز اور چیزیں بیان کی گئی ہیں یہ برطانیہ نے، یعنی انگریزوں نے بنوائی. نمبر 32. آرگنائزیشن اگینسٹ برٹش ان سندھ. انگریزوں کے خلاف جو تنظیم شروع ہوئی سندھ میں وہ تھی محمدن ایسوسیشن. محمدن ایسوسیشن وہ تنظیم تھی جو سندھ میں انگریزوں کے خلاف شروع ہوئی. نمبر 33. In 1936 سندھ ایز پروونس. 1936 عیسوی میں سندھ الگ صوبہ بنا دیا گیا. بمبئی سے الگ کر کے اسے صوبہ بنا دیا گیا. نمبر 33 ہو گیا. نمبر 34. In 1938 سندھ مسلم لیگ کالڈ سیپریٹ کنٹری. 1938 عیسوی میں سندھ مسلم لیگ نے علیحدہ وطن کا مطالبہ کیا تھا. نمبر 35. 23 مارچ 1940 پاکستان ریزولوشن ان لاہور میٹنگ. 23 مارچ 1940 عیسوی کو قرارداد پاکستان لاہور میں جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں یہ قرارداد پیش کی گئی. نمبر 37. In 1943 ریزولوشن پاسڈ ان فیور. قرارداد پاکستان جو ہے وہ پاکستان کے حق میں منظور ہو گئی، پاس ہو گئی. ان سندھ لیجسلیٹو اسمبلی. سندھ لیجسلیٹو اسمبلی کے تھرو یہ قرارداد پاس ہوئی. نمبر 38. عبداللہ ہارون. ہو واز عبداللہ ہارون؟ لیڈر خلافت موومنٹ. خلافت تحریر کے لیڈر تھے. اینڈ سندھ مسلم لیگ آلسو. سندھ مسلم لیگ کے بھی وہ ایک لیڈر تھے، لیکن خلافت تحریک کے بھی وہ لیڈر تھے. نمبر 39. مولانا دین محمد وفائی کون تھے؟ الوحید نیوز پیپر ان 1920. وہ بھی جو ہے وہ ایک لیڈر تھے اور انہوں نے 1920 عیسوی میں الوحید اخبار شائع کی تھی. نمبر 40. تھرو ہز ایفرٹس سندھ اسمبلی پاس ریزولوشن ان فیور آف پاکستان. ان کی کوششوں کے نتیجے میں سندھ اسمبلی نے پاکستان کے حق میں قرارداد پاکستان کو منظور کیا. وہ تھے جی ایم سید.
Number 41. First President of Sindh Muslim League in 1918. 1918 ईस्वी में सिंध मुस्लिम लीग के सदर थे गुलाम मोहम्मद खान बुरगड़ी. 42. Capital of Sindh is Karachi. अब सिंध का दारुल हुकूमत है कराची. Number 43. Counting people of an area is called census. किसी भी एरिया, किसी भी जगह के लोगों की गिनती मर्दमशुमारी या आदमशुमारी कहलाती है. 44. Info about age, marital status, family members etc. collected through census. जो इंफॉर्मेशन, जो मालूमात ली जाती है, जैसे कितने फैमिली मेम्बर्स हैं, शादीशुदा लोग हैं या नहीं हैं, कितने शादीशुदा हैं, कितने शादीशुदा नहीं हैं, कितने बच्चे हैं, और ये सारी की सारी जो मालूमात है, तालीम हासिल कर रहे हैं नहीं कर रहे, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो आदमशुमारी के थ्रू जो है वह हासिल की जाती हैं. नंबर 45. गवर्नमेंट प्लान्स फॉर फ्यूचर यूजिंग सेंसस इन्फो. गवर्नमेंट जो है वो मुस्तकबिल के लिए जो प्लानिंग करती है वो इसी मालूमात, आदमशुमारी की मालूमात के मुताबिक करती है. मिसाल के तौर पर जब ये आदमशुमारी हो जाती है तो एक फ़िगर सामने आ जाती है कि कितने बच्चे इस उम्र में आ चुके हैं कि वो स्कूल जा सकते हैं. जब एक नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन पता चल जाता है कि ये स्कूल जाने के काबिल हैं, तो फिर इससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि अब कितने हमारे पास अभी स्कूल हैं, और अभी जो हमारे पास तादाद है बच्चों की वो कितनी है कि हमें स्कूल बनाने की ज़रूरत है, कितने स्कूल बनाने की ज़रूरत है, कितने असातिज़ा जो है भर्ती करने की ज़रूरत है वगैरह वगैरह. ये फ्यूचर प्लानिंग होती है इसके थ्रू. नंबर 46. Population of Sindh about 1998 census is 30 million. 1998 ईस्वी की जो मरदमशुमारी थी उसके मुताबिक सिंध की आबादी थी वो 30 मिलियन थी. नंबर 47. Estimated population of Sindh current is 45 million. अब मौजूदा जो अंदाज़े के मुताबिक सिंध की पॉपुलेशन है वो तकरीबन 30 मिलियन है. नंबर 48. Large number of people per square kilometer called thickly populated. जिस इलाके में एक स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में ज़्यादा लोग हों, बड़ी तादाद में लोग रहते हों, तो उसे गुंजान आबाद कहा जाता है. थिकली पॉपुलेटेड, ज़्यादा या अक्सरियत जो है रिहाइश पजीर, अक्सरियती रिहाइश पजीर इलाका कहा जाता है. 49. Few people per square kilometer area is thinly populated. और जहाँ एक स्क्वायर किलोमीटर के एरिया के अंदर कम लोग रहते हों, चंद लोग रहते हों, उसे कहा जाता है थिनली पॉपुलेटेड, यानी अक़लियत वाला इलाका या अक़लियत में कम तादाद में जहाँ लोग रिहाइश पजीर हों. उसके बाद है नंबर 50. खीरथर माउंटेन्स आर इन वेस्ट साइड ऑफ सिंध. सिंध के मगरिबी हिस्से में खीरथर पहाड़ियाँ हैं. थर डिज़र्ट इज़ इन ईस्ट साइड. और सिंध की मशरक़ी साइड में, मशरक़ में या यूँ के मशरक़ में ये थर डिज़र्ट है, यानी सहराए थर है. नंबर 52. मिडिल एरियाज़ ऑफ सिंध. मिडिल एरियाज़ ऑफ सिंध वेयर इंडस रिवर फ्लोज आर प्लेन्स. मैदानी इलाके कौन से कहलाते हैं? वो दरमियानी इलाके सिंध के जहाँ से दरियाए सिंध बहता है, वो इलाके मैदानी इलाके कहलाते हैं. कोस्टल एरियाज़ ऑफ सिंध इज़ सम सादर्न पार्ट विथ अरेबियन सी. कोस्टल एरियाज़ यानी साहिली इलाका कौन सा कहलाता है? वो इलाका, वो सदर्न इलाका यानी जुनूबी इलाका जो
عربین سی کے قریب ہے، عربین سی کے ساتھ والا ہے، وہ علاقہ ساحلی علاقہ کہلاتا ہے۔ نمبر 54، لوور انڈس پلین از ایریا بٹوین کھیرتھر اینڈ تھر ڈیزرٹ۔ جو نچلا میدانی علاقہ ہے وہ کون سا ہے؟ وہ کھیرتھر سے لے کر کھیرتھر سے لے کر صحرائے تھر تک کے درمیان کا جو علاقہ ہے یہ نچلا میدانی علاقہ کہلاتا ہے۔ نمبر 55، انڈس ریور فلوز نارتھ ٹو ساؤتھ۔ دریائے سندھ جو بہتا ہے وہ نارتھ سے ساؤتھ کی طرف بہتا ہے، یعنی شمال سے جنوب کی طرف بہتا ہے۔ نمبر 56، انڈس ڈیلٹا از، انڈس ڈیلٹا کیا ہے؟ ویئر انڈس ریور فالز ان عربین سی، جہاں دریائے سندھ سمندر میں بحر عرب میں گرتا ہے، وہ مقام ڈیلٹا، سندھ کا ڈیلٹا کہلاتا ہے یا انڈس ڈیلٹا کہلاتا ہے۔ نمبر 57، ریور مین، ریور کس کو کہتے ہیں؟ دریا کس کو کہتے ہیں؟ A large natural channel of water that flows from a mountain into the sea۔ ایک لمبا قدرتی پانی کا بہاؤ جو کہ پہاڑوں سے نکل کر سمندر میں آ گرتا ہے، یہ پانی دریا کہلاتا ہے۔ نمبر 58، لارجسٹ ریور آف پاکستان از انڈس ریور۔ سب سے بڑا دریا جو پاکستان کا ہے وہ دریائے سندھ ہے۔ نمبر 59، ریور انڈس اسٹارٹس فرام ہمالیہ ماؤنٹین ان تبت۔ دریائے سندھ جو شروع ہوتا ہے وہ ہمالیہ کے پہاڑوں سے تبت کے مقام سے شروع ہوتا ہے۔ نمبر 60، انڈس ریور انٹرز پاکستان نیئر گلگت۔ دریائے سندھ پاکستان میں داخل ہوتا ہے وہ گلگت سے جو ہے وہ پاکستان میں انٹر ہو جاتا ہے۔ نمبر 61، ریور انڈس از 2700 کلومیٹرز لارج۔ دریائے سندھ 2700 کلومیٹر لمبا ہے یا لارج ہے، لمبا ہے۔ نمبر 62، سندھی ورڈ فار اسٹریم از نئے۔ سندھی میں ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے جو چھوٹی جھیلیں ہوتی ہیں یا وہ دریا کہہ لیں یا وہ جھیلیں کہہ لیں جو کہ مستقل طور پر نہیں بہتی بلکہ کسی خاص موسم میں بہتی ہیں، ان کو سندھی میں نئے کہا جاتا ہے۔ نئے فلوز ان رینی سیزن، نئے جو ہے وہ صرف اور صرف بارشوں کے موسم میں بہتی ہے۔ نمبر 64، آل ماؤنٹین رینج ان ویسٹرن پارٹ آف سندھ آر کھیرتھر۔ اب سندھ کے مغربی حصے میں جتنے بھی پہاڑی سلسلے ہیں وہ سارے کھیرتھر کے ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا کہ سندھ کے مغربی حصے کے جتنے بھی پہاڑی سلسلے ہیں وہ کھیرتھر جو ہے وہ ماؤنٹین رینج ہیں، کھیرتھر کے پہاڑی سلسلے کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے 65، کینجھر لیک از ان بٹوین جھرک اینڈ ٹھٹا پاکستان۔ کینجھر جھیل جو ہے وہ پاکستان میں جھر اور ٹھٹا کے درمیان ہے اور صوبہ سندھ میں ہے۔ نمبر 66، کینجھر گیٹس واٹر فرام انڈس ریور تھرو کوٹری بیراج۔ کینجھر میں پانی کہاں سے آتا ہے؟ دریائے سندھ سے، اور وہ دریائے سندھ سے جو پانی آتا ہے کس کے تھرو ہوتا ہے؟ یہ آتا ہے کوٹڑی بیراج کے تھرو، کوٹڑی بیراج کے ذریعے آتا ہے۔ اس کے بعد ہے نمبر 67، فوک اسٹوری آف نوری جام تماچی لنکڈ کینجھر۔ جو مشہور داستان ہے نوری جام تماچی کی، اس کا تعلق بھی کینجھر جھیل سے ہے۔ نمبر 68، کینجھر لیک از ان نیئر بوبک ٹاؤن ڈسٹرکٹ جامشورو۔ جو منچھر جھیل ہے، کینجھر نہیں، اب دوسری جھیل کا جو ہے وہ تذکرہ ہے۔ منچھر جھیل جو ہے وہ بوبک
کے قریب جامشورو میں ہے۔ نمبر 69، منچر از 3 میٹرز ڈیپ اینڈ 30 اسکوائر کلومیٹر وائڈ ان ڈرائی۔ منچر جو ہے وہ 3 میٹر گہری ہے اور 30 اسکوائر کلومیٹر پھیلی ہوئی ہے، لیکن یہ خشک سالی کے دنوں میں ہے، خشکی کے دنوں میں ہے۔ ان رین انڈس ریور فلوز ان اٹ اینڈ اسپریڈ 500 اسکوائر کلومیٹر۔ لیکن جب بارش ہوتی ہے تو دریائے سندھ کا پانی منچر جھیل میں آ جاتا ہے اور منچر جھیل تقریباً 500 اسکوائر کلومیٹر تک پھیل جاتی ہے اور یہ بہت بڑا ایریا ہے۔ اس کے بعد ہے نمبر 70، لکی اسپرنگز آر ان لکی شاہ صدر اسٹیشن جامشورو۔ لکی کے چشمے کہاں ہیں؟ لکی کے چشمے جو ہے وہ اسپرنگ کہتے ہیں چشمے کو، تو لکی اسپرنگز، لکی چشمے کہاں ہیں؟ یہ لکی شاہ صدر اسٹیشن ہے جامشورو میں، وہاں ہیں۔ نمبر 71، جھمپیر اسپرنگ آر ان جھمپیر ریلوے اسٹیشن ٹھٹا۔ جھمپیر چشمے جو ہے وہ جھمپیر ریلوے اسٹیشن ٹھٹا میں ہیں۔ نمبر 72، منگھو پیر اسپرنگز آر ان کراچی۔ وہ تو ہر ایک کو پتہ ہی ہوگا، ہر ایک منگو پیر جاتا رہتا ہے، تو منگو پیر کے چشمے کا کس کو پتہ نہیں ہوگا۔ نمبر 74، وچ ہل از ان حیدرآباد، سوری نمبر 73، وچ ہل ان حیدرآباد۔ حیدرآباد میں کون سی پہاڑی ہے؟ گنجو ٹکر۔ گنجو ٹکر پہاڑی جو ہے وہ حیدرآباد میں ہے۔ نمبر 74، ٹومب آف آدم شاہ کلوڑو از ان آدم شاہ ٹکری سکھر۔ آدم شاہ ٹکری جو ہے وہ سکھر میں ہے، ایک ہل ہے، یہ سکھر میں ہے اور وہاں پر آدم شاہ کلوڑو کا مزار بھی ہے۔ نمبر 75، کارونجھر جبل ہلز آر ان ننگر پارکر۔ کارونجھر پہاڑ کی جو پہاڑیاں ہیں یہ ہیں ننگر پارکر میں۔ نمبر 76، کالکان از ان روہڑی۔ جو کالکان پہاڑی ہے یہ روہڑی میں ہے۔ تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں خصوصاً سندھ کے حوالے سے کچھ اہم پوائنٹس جو میرے سامنے آئے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ یہ سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی جو بک ہے اس کے چیپٹر نمبر 1 سے لے کر چیپٹر نمبر 3 تک کے جو اہم پوائنٹس تھے وہ بیان کر دیے گئے ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد ہی پھر سائنس اور ایس ایس ٹی کے مزید جو ہے کوسچنز لیے جائیں گے، اور یہ جتنی بھی معلومات آپ کو دی گئی ہے یہ سندھ گورنمنٹ کی جو بک ہے اس میں سے لی گئی ہے اور اس میں سے پوائنٹس بنا کر آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ اگر کوئی اختلاف ہے یا کوئی انفارمیشن جو ہے وہ اپڈیٹڈ نہیں ہے تو برائے مہربانی ضرور اسے جو ہے وہ کمنٹس میں ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ جیسے سندھ کے بارے میں آیات کہ وہ 1998 عیسوی کی آدم شماری کے مطابق جو ہے وہ پاپولیشن ہے، تو موجودہ جو ہوئی ہے جو ہے وہ آدم شماری اس میں کتنی جو ہے پاپولیشن بنتی ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ اس طرح کی معلومات جو کہ کرنٹ ہو تو وہ آپ شیئر کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، دعا میں یاد رکھیے گا اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور اپنے لیے بھی دعا کریں اور ہمارے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔